अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का दावा है कि आईनी तरमीम पास करवाने के लिए उनके पास नंबर्स पूरे हैं और जल्द यह मामला मुकम्मल हो जाएगा। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कल अपनी पार्टी से यह कहा था कि ये आखिरी वीकेंड है, 26वीं तरमीम उसके बाद पास हो जाएगी। और नून लीग आज भी यह दावा कर रही है कि आज ही कोशिश करेंगे कि 26वीं तरमीम को मंजूर करवा लें। लेकिन इसी किस्म के दावे हुक्मरान जमातों ने 15 सितंबर को भी किए थे, लेकिन उस वक्त उनको नाकामी हुई थी। दोनों सेशन बुला लिए गए थे, लेकिन फिर बगैर किसी नतीजे के वो सेशंस खत्म कर दिए गए। और आज भी हमने देखा कि पूरा दिन काबीना का इजलास हो, कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास हो, बार बार ताखीर का शिकार होता रहा। आज सुबह काबीना का इजलास 9 बजे होना था और हुकूमती ज़राए बता रहे थे कि काबीना के इजलास में 26वीं तरमीम की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन अब तक वो इजलास नहीं हुआ है और इसीलिए दोनों हाउसेस का इजलास भी नहीं शुरू हुआ है, जहां पे हुकूमत दावे कर रही थी कि हम आईनी तरमीम पेश करेंगे। लेकिन बिलाल भुट्टो जरदारी ने आज दोबारा ये कहा है कि जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान का है उस पर 100% इत्तेफाक हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उन्होंने कहा कि अब आप इसमें आके हिमायत करें। अगर आपने हुकूमत के ड्राफ्ट की हिमायत नहीं करनी है तो जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान का है जिस पर आप इत्तेफाक कर चुके हैं उसके हक में आप आकर वोट दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, JUI खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ बे पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज़ का। बिलाल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक सियासी जमात है या सोशल मीडिया का लश्कर है। और वो कह रहे हैं कि जो मुसवदा फजल रहमान का है जिस पर आप इत्तेफाक कर चुके हैं उसकी आप हिमायत करें। लेकिन बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि आज जो हमारी मुलाकात थी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो नामुकम्मल रही क्योंकि इतना वक्त नहीं दिया गया कि हम मुशावरत मुकम्मल कर सकें। और तहरीक इंसाफ दोबारा इमरान खान से मुलाकात का वक्त चाहती है। इमरान खान ने भी अपने 4 रहनुमाओं से मुलाकात की गुजारिश की है और ये कहा है बैरिस्टर गौहर ने कि अगर हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया तो हम मुशावरत मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और इस तरमीम के हक में उनकी इजाज़त के बगैर, उनके अहकामात के बगैर वोट नहीं दे सकेंगे। हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ। अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अली-अमीन गंडापुर साहब जो हमारे वज़ीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आएँ। और मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फ़ाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पर वोट कर सके। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अभी तक हतमी फैसला नहीं किया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के हक में वोट देगी या इसकी मुखालफत करेगी। लेकिन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद की यह खबर सामने आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं को यह कहा है कि अगर जल्दबाजी में यह तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत की जाए।
لیکن کل حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے بلال بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم نے اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، ان کی باتیں بھی مانی ہیں، لیکن اب اگر اپوزیشن اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم بروٹ میجورٹی کے ذریعے اس ترمیم کو منظور کروائیں گے۔ جو راستہ ہمیں چننا پڑے گا وہ متنازع راستہ ہے اور اس سے انسٹیبلٹی بھی بڑھے گی، لیکن پھر ہمارے پاس آئینی ترمیم کو منظور کروانے کا اور کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں۔ وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے، جو متنازع راستہ ہے، جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں، اسی راستہ پہ چلنا پڑے گا۔ تو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جو متنازع راستہ ہے وہ چننا پڑے گا، اور آج حکومت کا جو موقف ہے، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور عطا اللہ طارت تینوں یہ کہہ رہے تھے کہ آج یا کل میں یہ ترمیم منظور کروا لی جائے گی۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اعزاز سید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز سید صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ حکومت تو دعوے کر رہی ہے، نمبر پورے ہیں، فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہیں، 100% اتفاق ہو چکا ہے، تو پھر یہ اسمبلی میں یا کابینہ کے اجلاس میں پیش کیوں نہیں کی جا رہی، اور پورا دن جو کابینہ کا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہے کیوں بار بار ملتوی ہوتا رہا؟ شہزاد، جو حکومت ہے، اگر حکومت کا یہ دعویٰ دیکھیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو فرینکلی سپیکنگ حکومت کا دعویٰ غلط نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ ایتھیکل اور ایک اعلیٰ پارلیمانی اصولوں کے تحت ان نمبرز کو دیکھیں تو وہ نمبر اس طرح سے پورے نہیں ہیں۔ وہ نمبرز ظاہر ہے فلور کراسنگ کر کے یا بندوں کو خرید کر کے یا بندوں کو الیور کر کے نمبر پورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، مولانا فضل الرحمان براڈلی حکومت سے ایگری کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے وہ قائل کریں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے فیصلے کی حمایت کرے۔ تو بیسکلی مولانا فضل الرحمان ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ساری امینڈمنٹ کا حصہ بنا دیں، اور ظاہر حکومت بھی یہ چاہتی ہے، اور حکومت اصل میں ڈیپینڈ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور مولانا فضل الرحمان ڈیپینڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے اوپر۔ اور کیا آپ نے آج خبر بھی دی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر یہ جلد بازی میں کر رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ اس کی مخالفت کریں، تو اس وقت تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آج یا کل میں ہم اس کو منظور کروا لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے 25 تاریخ کی جو 25 تاریخ ہے وہ اہم ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ آ سکے گی، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جب تک نہیں ہمیں گو ہیڈ دے گے ہم نہیں ووٹ کریں گے؟ دیکھیے 25 تاریخ ہی اہم ہے، اور کوشش یہی ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے۔ لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی، لیکن میری آج کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان کے لیگل افیئرز کو دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر اس کی حمایت نہیں کریں گے تو کم از کم ہم ایوان کے اندر ضرور موجود ہوں گے، اور ایوان کے اندر بیٹھ کے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ 25 سے پہلے تو کسی نہ کسی طریقے سے منظور کروائیں گے۔ کوشش یہی ہے، مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آئیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا نقصان ہوگا پولیٹیکلی لیٹر آن کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اعزاز سید صاحب موجود تھے، تفصیلات بتا رہے تھے، مزید اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری اتحاد پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں فضل الرحمان صاحب 100%، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہو جائے اور فیصلہ کر لیں کہ آپ سیاسی جماعت ہیں یا سوشل میڈیا کا لشکر۔ تو کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے کہیں سے اشارہ دیا ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کو حق میں ووٹ دے دیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج جب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے تو ہمیں جو سب سے بڑی کنسرن تھی وہ ان کی صحت کے حوالے سے تھی، اور دوسرا ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کے حوالے سے حال احوال لیے، اور جیسے
बैरिस्टर गौर ने आज बताया कि उन्होंने पहली दफ़ा आज अपने सेल के हालात जो हैं वो बताए और साथ ये बताया कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है एंड ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। जो आपने बात की कि क्या अहकामात दिए गए हैं, हम ये समझ रहे थे कि ये मुलाकात, बल्कि हमें बताया गया था ये 1.5 घंटे की होगी। ऑब्वियसली हमें आईनी तरमीम के हवाले से अपने कायद से मुशावरत करने जा रहे हैं, तो इट नीड्स टाइम। जहाँ पे बिलावल साहब मौलाना साहब के घर के एक रात में 6-6 चक्कर लगा रहे हैं, घंटे घंटे बाद आ रहे हैं, पूरी पूरी रात ना खुद सो रहे हैं ना उनको सोने दे रहे हैं, और हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम 40 मिनट के अंदर जो है वो सारी तरमीम की 26 शिकें जो है वो खान साहब से डिस्कस करके वापस आके आपको कुछ जवाब दे देंगे। मतलब ये कोई तरीक़ेकार है? जिस वक्त हाल अहवाल ख़त्म होने के बाद बात शुरू हुई, साथ ही 40 मिनट मुकम्मल हो गए, 5 आदमी थे, उन्होंने कहा जी अब आपकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, हम आप यहाँ से चले। फिर जाते हुए खान साहब ने 4 आदमियों का कहा कि अपोजिशन लीडर सेनेट, कौमी असम्बली, अली अमीन गंडापुर एंड अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, ये होने चाहिए ताकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर इस पे डिस्कशन घंटा डेढ़ हो सके और फिर कोई मरबूत बात आ सके। तो उस हवाले से फिर हम मंडे की मीटिंग करना चाहते हैं और यही हमने मौलाना साहब को भी कन्वे किया है, क्योंकि ये मीटिंग हमने मौलाना को कहा था कि ये देखिए हम तो गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ मौलाना के साथ एंगेज कर रहे थे। तो एक अधूरी मीटिंग हुई है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी वो जो जिस मकसद के लिए हम गए थे वो पूरा नहीं हो सका। ये हमें मंडे को दोबारा मिलवाएं। हुकूमत, ये हक है इमरान खान साहब का, हमारी पार्टी का, उन्होंने भीख नहीं देनी है, अदालत में भी हमारी रिट मौजूद है, तो ये मिलवाएं। वरना तो पीटीआई किसी किस्म की वोटिंग का और किसी किस्म के इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बनेगी। मैं आपको पहले कह देता हूँ, ये मुसवदा जो इस वक्त भी मौजूद है, हमें इस पे इत्तेफाक नहीं है। बेशक पीपल्स पार्टी का जिस मर्जी जमात के साथ इत्तेफाक हो जाए, बिकॉज जजेस के हवाले से शहजाद भाई जो इसमें मामलात हैं, यानी कि वो 3 सीनियर जजेस कमीशन, उनमें से एक आदमी को शेख साहब मैं उसकी तफसीलात पर आता हूँ, लेकिन इमरान खान से जब आपके वफ्द की मुलाकात हुई है तो उन्होंने बातचीत की है इस पे कि क्या 26वीं तरमीम में कौन से आर्टिकल में तब्दीली कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, या उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पार्लियामेंट क्योंकि असली नहीं है, फॉर्म 47 की है, तो हम बात ही नहीं करेंगे? एटलीस्ट इमरान खान गौर करने के लिए तैयार हैं आईनी तरमीम पर? देखें, नहीं, बात ऐसे हुई कि उनको जब ये कहा गया कि हम आपसे इस पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये डिस्कशन इस तरह तो नहीं हो सकती। जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है और जो हेड्स हैं, जो देख रहे हैं चीजों को, अब उनको मेरे साथ बैठाए, मैं उनके साथ चीजें जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखें, हम अंगेज मौलाना साहब के साथ तो कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली खान साहब की मर्जी और विश के बगैर तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं वो कर सकती, और वो एंगेजमेंट हम मौलाना साहब के साथ जारी रखें। सही। और इसी हवाले से, मुलाकात के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और उनमें कोई हकीकत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नौजवान हमारे बच्चे जो आजकल रिपोर्टिंग करते हैं, कम से कम अगर वो उसके ऊपर वर्शन लेके पूछ लिया करें, तो जरा से गलत खबरें आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की जो सरजनिश की खबर चल रही थी, ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है, किसी पार्टी मेंबर की सरजनिश बात है। बिल्कुल, ये देखें, मैं इतनी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ आपसे कि ये बात गलत है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ मुलाकात मुकान ही नहीं देती 40 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कोई खान साहब, एक देखें, खान साहब के पास अखबारें नहीं है, खान साहब के पास टीवी इन्होंने बंद किया हुआ है, खान साहब का 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं आ रही। तो खान साहब ने जाते साथ सजने शुरू कर देनी थी किसी बात पे जो भी डिस्कस ही नहीं हुई है वहां पे, सब ब्लेटेंट लाए। अच्छा, लेकिन शेख साहब जो आप कह रहे हैं मुलाकात हुई है उतनी सहूलतें आपको सलमान अकरम राजा साहब उसके अंदर बैठे, लेकिन जो आपकी पार्टी का जो सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ दिया है कि उनको सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, उस पर अब अडियाला जेल की इंतजामिया का ये उनका एक ऑफिशियल वर्जन आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो B क्लास कैदी होता है उसकी जितनी सहूलतें हैं, चाहे खाने पीने के हवाले से, बाकी जो भी उनको मिलते हैं सहूलतें, वो सब दी जा रही हैं, और जो बात की गई है पार्टी रहनुमाओं की तरफ से वो बेबुनियाद है। ये जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ है। बेचारे 17वें 18वें स्केल के ये मुलाजिम होते हैं बेचारे, और इन्होंने अपनी नौकरी और अपनी वो रखनी होती है, और इसलिए इनकी मजबूरी होती है जो सरकार इनको कहती है लिखना होता है। तो उस बेचारे सरकारी मुलाजिम की प्रेस रिलीज के ऊपर अब मैं क्या आपसे बात करूं कि वो क्या सच्ची और क्या झूठी है। जब मेरा खान कह रहा है कि 5 दिन बिजली बंद की गई तो की गई, मैं किसी जेलर की बात नहीं मानता, ना मैं मानना चाहता हूँ, ना उसकी हैसियत है उसकी किसी प्रेस रिलीज की। जब इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात का लीडर कह रहा है कि बिजली बंद थी तो बंद थी, अखबारें आपने बंद की हुई थी तो बंद की हुई थी आप,
تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی بند تھی، آپ کے وفد کو انہوں نے بتایا ہے کہ بجلی بند تھی، کھانے پینے کو نہیں ٹھیک چیزیں دی جا رہی تھی، ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، ہی از فٹ، اور جو ہے وہ ہائی اسپرٹس میں بھی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ بالکل طبیعت بیچ میں خراب رہی، اور ڈاکٹر ایک دفعہ آیا تھا، کوئی ایک ڈاکٹر آیا تھا، انہوں نے یہاں ہمیں وہ 4 ڈاکٹروں کے 10 کا 2 کے کرا کے ہمیں رپورٹ دے دی کہ فلانا فزیشین بھی گیا سی تھے، ENT بھی گیا سی، خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک ڈاکٹر آیا تھا. صحیح. اچھا مجھے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمارا 100% اتفاق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ مولانا خود یہ مسودہ جو ہے اسمبلی میں پیش کریں، اور پی ٹی آئی سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر حکومتی مسودے پہ اعتراض ہے تو اس پر آپ نہ آئیں، لیکن جو مولانا کا مسودہ ہے جس پہ آپ اتفاق کر چکے ہیں اس پہ تو کم سے کم اگری کر جائیں. اور وہ کہہ رہیں ابھی ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں یا پھر آپ ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے. ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. یہ جو جس پہ ہم اس وقت اڑے یا ڈٹے کھڑے ہیں وہ شک ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. آپ وزیر اعظم کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کا اختیار دے رہے ہیں، پھر بینچ کی فارمیشن کا اختیار بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد مطلب ہے کہ جج جو ہے وہ پورا سال بیٹھ کے پھر حکومت کی خوشامدی کرتے رہیں گے کہ جی ہم سینئر ججز میں سے، میں سینئر ججز کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے انہوں نے چیف جسٹس پک کرنا ہے تو ہم انہی کو راضی کرتے رہیں. مطلب آپ عدلیہ کی آزادی بھی ان سے چھین رہے ہیں، اور بڑا لیم اور 3rd کلاس قسم کا ایگزیکٹو کنٹرول عدلیہ کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عدلیہ ایک تیسرا پلر ہے اس اسٹیٹ کا، ایک پلر کو ایگزیکٹو کو دوسرے پلر کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ آن، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ کانسٹیٹیوشنل. آپ ججز کو مطلب ہے کہ آپ سول کورٹ کا جج بنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. پھر بینچ کی فارمیشن کے اندر اس کا اختیار بھی آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں ادھر ان کو، کمیشن کو، وہ بھی اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوگا. تماشا بنائی کھڑے ہیں. آرٹیکل 184 سب سیکشن 3 یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس کے حوالے سے جو پٹیشن جائے گی وہ جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. جی اس کی اپیلیں کہاں ہوں گی، وہ کیسے ہوں گی، لیکن شیخ صاحب وہ بات کل جو مسودہ سامنے آیا اس پہ ہم نے کل سلمان اکرم جاجد صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا تھا، وہ بھی سملر تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں آج بلاول صاحب نے کہا کہ جو مولانا کا مسودہ ہے اس پر تو آپ کم سے کم اتفاق کر لیں، تو وہ کیا ہے؟ اس میں کیا سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کرنے کی بات ہے؟ نہیں، یہ ہے نا مولانا کے، یہ مولانا کے مسودے کی میں بات کر رہا ہوں سر، یہ مولانا کے مسودے کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ چیزیں جو بینچ ہے 3 ججز میں سے چیف جسٹس لینا، اور کمیشن جو ہے جس میں حکومتی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ چوز کرے گا، وہ اپوائنٹ کرے گا. وہ یعنی کہ آپ نے مولانا کو وہ ساری شکل دے دی، آپ نے ملٹری کوڈ ہٹا دی، آرٹیکل 8 والا معاملہ آپ نے وہ کر دیا، آپ نے 63A کو نہیں چھیڑا، بٹ آپ نے ایک اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا کے تو میرے ادھر کو جو مرضی کرا لو. یہ تو بڑی اہم بات ہے، جو مرضی کرا لیں اس سے، لیکن شیخ صاحب کوئی اور سے میٹر ہی نہیں کرتی. یہ تو آپ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں شیخ صاحب. ان ایلیجیٹمیٹ لوگوں کے پاس ہو تو یہ جو مرضی کرتے پھریں گے. شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا کا مسودہ ہے اس میں مولانا بھی اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا جو obviously پارلیمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ میں اکثریت جو ہے ٹریجری بینچز کی ہوگی وہ کریں گے، اور آئینی بینچ بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائے گا جہاں حکومت کی اکثریت زیادہ ہے. تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ مان چکے ہیں اور یہ انہی کا مسودہ ہے. وہ ہم اس پہ نہیں مان رہے جی، ہمیں تو مسودہ مولانا صاحب سے لیا ہے، ہم نے تو حکومت سے کوئی مسودہ نہیں لیا. تو پھر مولانا صاحب اگر چلے گئے حکومت کے ساتھ تو پھر تو یہ ترمیم پاس کروانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی حکومت کو؟ دیکھیں ہم ان کو قائل کر رہے ہیں، وہ ہمیں بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری رہے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ منڈے تک اس کو روکیں، اور منڈے کو ہماری خان صاحب کی خواہش کے مطابق جن 4 لوگوں نے بلایا وہ ملاقات کرائیں. اچھا کل جو ہے بلاول صاحب نے یہ کہا، اگر آپ نے تقریر سنی ہو حیدرآباد میں ان کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے اور ہم کافی چیزوں پہ کمپرومائز بھی کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا، میں پورا اس پہ مکمل کروں سوال، انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں چاہیے، ہم نے ان کو بھی ہٹا دیا. آپ لوگوں نے کہا آئینی عدالت نہیں ہو تو ہم نے آئینی بینچ پہ اتفاق کر لیا. لیکن اب آپ اس مسودے پہ ساتھ آ جائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو انہوں نے وارن کیا ہے کہ پھر ہم اس کو دوسرے طریقے سے، جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک متنازع طریقہ ہے، اس سے بھی یہ ترمیم پاس کروا لیں گے، اپنے ووٹوں سے، نون لیگ کے ووٹوں سے اور آپ کے اضافی ووٹوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بلاول صاحب کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو جوائن کریں. ہماری بلاول صاحب سے کوئی آفیشیل انگیجمنٹ نہیں ہوئی، رادر کہ ہم کسی ایک اپنے اتحادی اپنے الائنس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو بلاول صاحب اتنے اتاولے ہوئے تھے
کہ وہ جو نارمز ہوتی ہیں کہ جب دوسرے لوگ بیٹھے ہیں بلاول صاحب ان کی موجودگی میں اوپر سے آ کر پہلی بات تو کوئی فارمل انٹریکشن نہیں ہوا. ہمارا جو بھی انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ترامیم کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹ آپ نے ہم روٹ اس پہ جائیں گے, تو میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں شہزاد صاحب, چلو تھوڑے چینلز تو نہیں چلا سکتے تو ہم مجبوری ہوئی چینل مالک کی مجبوری ہوئی, پر یہ دسو کہ یہ جو لوگوں کی بہویں اٹھائی جا رہی ہیں, لوگوں کی بیٹیاں مائیں بیویاں اٹھائی جا رہی ہیں, لوگوں کی بیٹے بچے 16 سال کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے, ایم این ایز کو, لوگوں سے مراد ایم این ایز کو, سینیٹرز کو, ایم این ایز کو, سینیٹرز کو تاریخ میں ایسے کبھی مینگل صاحب کے سینیٹر آپ نے اٹھائے, آپ نے مولانا صاحب کے سینیٹرز کو ہراساں کیا. ہمارے 2 سینیٹرز آج ہم پہلی دفعہ آن ریکارڈ جا رہے ہیں کہتے ہوئے, آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا 2 سینیٹرز میں نام لے رہا ہوں, ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم, ان کو انہوں نے ابڈکٹ کیا, وہ ان کی کسٹڈی میں ہے, وہ ہمارے حوالے کریں, کیونکہ اگر یہ حوالے نہیں کریں گے تو ہم جہاں تک بات ابھی چلا رہے ہیں یہ بات نہیں چلائیں, ہم اس بات کو بھی یہاں روک دیں گے. وہ سینیٹرز جو ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کریں. یہ ہتھ کنڈے ہیں جس کا وہ ذکر کر رہا ہے متنازع راستے پہ. یہ متنازع راستے پہ تو میرے بھائی آپ اور آپ کے اہلائے پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے چل رہے ہیں. بڑا نام روشن کر رہے ہیں آپ اپنے نانا کا, بڑا نام روشن کر رہے ہیں آپ اپنی والدہ محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کا, جو ہمیشہ اصول کی بات کرتی رہی ہے. مطلب ہے کہ ان پرنسپل پیپلز پارٹی کے سٹانسز ڈیموکریسی کے حوالے سے, ججز کے حوالے سے محترمہ کے بیانات موجود ہیں. اگر متنازع راستے پہ جاؤ تو میرے بھائی ہم تو آلریڈی مار کھا رہے ہیں, ہم تو آلریڈی اپوزیشن میں ہیں, فائٹ کر رہے ہیں, کھڑے رہیں گے, ہر جگہ آپ کا مقابلہ کریں گے. آپ کا نام جن سیاہ الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا اس وقت یہ کام تقریر نہیں ہے. لیکن ایک غلط فہمی میں بھی پلیز اگر آپ کی دور کر دوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا چینل اور آپ کے مالکان یہ نہیں چلانے دیں گے. یہاں پہ میں کھل کے مذمت کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اٹھایا گیا, اور آپ نے 2 لوگوں کا نام بھی لے کر بتایا, نہ صرف آپ کے لوگ, اختر مینگل صاحب نے جو باتیں کی, جو اسمبلی میں باتیں ہوئی, جو عمر ایوب صاحب نے 2 دن پہلے بتایا, وہ سب اسی چینل پہ میرے پروگرام سمیت دوسرے شوز پہ چل چکا ہے. تو ایسی کوئی بندش نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے جی جو تو یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی تو مذمت, بلکہ اس دن فضل الرحمان صاحب نے بھی, میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب نے بھی 2 دن پہلے گور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے بندوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ اتفاق کر گئے اس پہ. مارشل لاز میں بھی ڈکٹیٹر ریفرینڈم کراتے رہے, ڈنڈے لے کے نہیں, ہاں نہ کرواتے رہے. مارشل لاز ڈکٹیٹوریل ریجیم میں ہر الٹا سیدھا کام ہوتا رہا ہے, ٹارچر بھی ہوتا رہا ہے, اغوا بھی ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ یہ جو کر رہے ہیں, جو یہ مثال قائم ہوئی ہے اس دور کے اندر, اس کا کوئی شان نہیں. یہ جو عورتوں کے ساتھ رویے ہو رہے ہیں, جب تو بات کی جاتی ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار, یہ آگے سے کہتے ہیں جو انہوں فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا تھا آن ریکارڈ پولیس پکڑ کے. جی آپ میں سے کتنوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کتنوں کی بیٹیاں بیویاں اور مائیں جو ہے اغوا کی تھی؟ نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم روز نہیں حد پار کر رہے ہیں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اس دن فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا, کل ان کے سینیٹرز اور ان کے ایم این اے نے یہ شکوہ کیا کہ ہمارے لوگوں پہ دباؤ, لیکن پھر بھی فضل الرحمان صاحب تو اگری کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اس سب کے باوجود. سر obviously he is an independent party, اب وہ کوئی ہمارے تابع یا ماتحت نہیں ہے. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنے دن ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا, اور انہوں نے بڑے جو ہے تواتر سے ان چیزوں کو انٹرٹین کیا. کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اپنی سجیشن یا ریکمنڈیشن دی, ان کو بڑی حد تک انہوں نے انکارپوریٹ کیا, کروایا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از این انڈیپینڈنٹ پارٹی, اور وہ ان کا ایک اپنا سٹانس ہو سکتا ہے. ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ رکھ دیا ہے, ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ جاری رہے گی. مگر وہ جو بیسک چیزیں ہیں, ہم چیف جسٹس کے اختیار کے حوالے سے, عدلیہ کی طاقت واپس لینے کے حوالے سے وہ ہم کھڑے رہیں گے. صحیح. اور جب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, وہ اس پر احکامات جاری نہیں کرتے کہ آپ اس آئینی ترمیم میں شامل ہو جائیں, تب تک آپ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے, آپ ووٹ نہیں کریں گے پھر؟ نہیں شامل نہیں ہوں گے, کوئی ووٹنگ, کوئی شمولیت, کچھ نہیں سر. مخالفت دکھانا گل نہیں. صحیح. شیخ صاحب ذرا بتائیں کہ ابھی بھی معاملہ آپ کو یہ پرسن اسپیسیفک ہی لگ رہا ہے؟ کیونکہ کل ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی بھی شک ہے کہ شاید جو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں, پس پردہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں, جو ڈوگر صاحب ہیں وہ کیونکہ جو آخری کمیٹی تھی اس میں ہمارے جو میجر ممبرز تھے وہ گئے نہیں تھے, تو ڈوگر صاحب اٹ سو ہیپنڈ واز ہیئر, اینڈ ان کا امپریشن یہ تھا
کہ یہ جو مسودہ ابھی بھی سامنے مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اگر مولانا صاحب کو ساتھ ملا کے پورا کر لیتے ہیں تو ان کو دوبارہ ڈاج کریں گے اور یہ کوئی اور چیز سامنے آ سکتی ہے. جو چیزیں بظاہر لکھی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی وعدات ڈال دیں، مگر یہ جب وہ بل ٹیبل ہوگا تب پتہ لگے گا. دس واز ہز امپریشن اینڈ آئی ایگری ود ہم کہ ایسے ہو سکتا ہے. ان لوگوں سے کسی چیز کی بعید نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے کہ آج بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن وہ طویل کوئی ملاقات نہیں تھی، 40-45 منٹ کی ملاقات تھی. اور جب تک عمران خان سے دوبارہ ملاقات کر کے کوئی حتمی فیصلہ عمران خان نہیں کرتے، کوئی احکامات نہیں دیتے، تب تک پاکستان تحریک انصاف اس 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں کرے گی. پروگرام میں بریک شامل کریں گے، مزید بات کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم پر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے JUI کے ترجمان اسلم غوری نے. اسلم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ کے ہمراہ جو بلال بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 100% اتفاق ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان سے اس مسودے پہ، اور وہ چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مولانا خود پیش کریں اسمبلی میں. تو کیا معاملہ ایسا ہی ہے کہ 100% اتفاق ہو گیا ہے؟ آپ حکومت کو اس آئینی ترمیم پہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان میں طے ہوا تھا کہ ہم مسودہ آپس میں مل کے بنائیں گے، اور بلاول ہاؤس کراچی میں جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں اس مسودے کو ہم نے فائنل کر دیا تھا. اس کے بعد اس کو ہم نے نون لیگ کے دوستوں کو بھی دکھایا جاتی عمرہ میں، تقریباً وہ بھی اس پہ ایگری تھے. اس کے بعد ہم نے PTI کے ساتھیوں کو بھی اس پہ ہم نے اعتماد میں لیا. لیکن اس وقت صورتحال ہماری جو ہے، ہماری صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کنسنسس سے سب کچھ ہو، اور اس لیے تھوڑا سا یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے. کیونکہ یہ وہی مسودہ ہے جو JUI نے پیش کیا، جسے پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کے پھر اس کو فائنل کیا. تو یہ حکومتی مسودہ نہیں کہلائے گا، یہ JUI کا ہی مسودہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اگر ہم پیش کریں تو باقی پارٹی سے کنسنسس ہو جائے. اس وقت بھی PTI کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے گور صاحب کی قیادت میں، میٹنگ میں ہیں ہم لوگ. میں صرف آپ کے پروگرام کے لیے باہر نکلا ہوں. تو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگ اس کو کنسنسس پہ اس پہ آ جائیں. لیکن مسودے پہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 99% ایگری ہیں سب لوگ، اور اس پہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا تھوڑی دیر بعد. صحیح. تو یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUIF متفق ہیں ایک مسودے پہ، اور اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ PTI کو بھی آن بورڈ لے کر آئیں. بس یہیں پہ معاملہ یہ سب پھنسا ہوا ہے. دیکھیے، PTI آن بورڈ ہے، اس کو مسودہ ہم بار بار شیئر کرتے رہے ہیں. ایک دو جزیات ہیں جس پہ ان کو تھوڑا سا وہ خدشات ہیں، جی، تو جو اس لیے وہ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. صحیح. وہ خدشات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی بتایا، اور اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کل بتائے تھے. وہ یہ ہے کہ اس مسودے میں کہا گیا ہے کہ تین جو ججز ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا، وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور پارلیمانی کمیٹی میں اکثریت حکمران جماعتوں کی ہوگی، یعنی کہ حکومت کی مرضی کا چیف جسٹس آئے گا. ایک اعتراض تو یہ ہے، اب یہ آپ کے مسودے کا حصہ ہے، کیا اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، یا یہ اٹل فیصلہ آپ کا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے معاملہ؟ یہ حصہ ہے، لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو کیا PTI کی آپ بات سن کے نظر ثانی کریں گے، یا ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نقطے پہ؟ کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ قائل ہو جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ قائل ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. اور اسلم صاحب، اس میں PTI کا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ایک شک ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کے تحت تو منصور علی شاہ صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس، لیکن کیونکہ ان کو نہیں بننے دینا ہے اس لیے یہ شک ڈالی جا رہی ہے. دیکھیے، خدشات تو حکومت کو بھی ہو سکتے ہیں، خدشات ان کو بھی ہو سکتے ہیں. نہ ہماری جو کوشش ہے، نہ ہم کسی کو لانا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو روکنا چاہتے ہیں. نہ ہماری یہ خدشات ہیں کہ جی جانے والا، ریٹائر ہونے والا رک جائے، یہ بھی ہم نہیں. JUI صرف جو اپنا مسودہ بنایا، ہم نے 25 کروڑ عوام کے لیے بنایا، یہ سوچ کے بنایا کہ عوام کو اس کو کہاں تک ریلیف مل سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر میں خود کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا تھا، اور ان کی خواہش تھی، لیکن ہم PTI کے دوستوں کی وجہ سے اسے بینچ پہ لے آئے. ہم کنسنسس کی وجہ سے ہم اپنے ہی اس سے وڈرا ہو گئے جو مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا، اور پھر ہم نے اس کو PPP کو بھی منوایا اور مسلم لیگ کو بھی منوایا، اور یہ اس پہ لائیں کہ یہ بینچ ہونا چاہیے بجائے اس کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو خدشات تو ہوتے ہیں، ان کو دور بھی کیا جاتا ہے. جو مختلف الخیال لوگ ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ہیں،
اور اس میں اسلم صاحب کل ہم نے بات کی تو سلمان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آئینی بینچ ہو، لیکن آئینی بینچ بھی تشکیل حکومت دے گی، یعنی کہ ان کی پاس اکثریت ہے، تو وہ اگر تشکیل دیں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تحت تو پھر انہی کی مرضی کے بینچز بن رہے ہوں گے. دیکھیے کل کو وہ بھی تو حکومت میں ہو سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا اگر ہم اس طرف جائیں گے تو معاملہ کوئی بن ہی نہیں پائے گا. خدشات پہ اگر چلیں گے تو کام رکا ہوا ہے یا خدشات پہ رکا ہوا ہے. حقیقت جو حقائق ہے اس پہ کہیں بھی بریک نہیں ہے. خدشات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اور آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ ہو گیا تو یہ نہ ہو جائے. یہ خدشات ہیں ہم سمجھتے ہیں، اور اصولی طور پہ مسئلے پہ تقریباً سارے ہی متفق ہیں. صحیح. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سینیورٹی پرنسپل تبدیل کر کے 3 ججز والا معاملہ سامنے رکھا جائے گا تو ہر مرتبہ جب بھی چیف جسٹس کی تعیناتی کا وقت آئے گا تو یہ معاملہ جو پاکستان میں پوری سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوگی اور سیاست ہوتی رہے گی اس پورے معاملے پر؟ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے. آپ کے جب ہائی کورٹس کے ججز ہوتے ہیں اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے. اب کیا ایک جج سینئر ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، سر میرے محترم ہیں، ہمارے ججز ہیں، کیا وہ میڈیکل انفٹ ہے لیکن وہ سینئر ہے، اس کو لانا ہے آپ نے؟ کیا اس کی کارکردگی زیرو ہے، آپ کو سینئر ہے، آپ نے لانا ہے اس کو، ملک کے سب سے اعلیٰ عدالت کا ہیڈ بنانا ہے؟ یہ کئی چیزیں ہیں ایسے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جب اگر یہی طریقہ کار اگر ہائی کورٹ کے لیے ہے تو درست ہے، آپ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خدشات ہیں اور حقائق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسلم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب وقت کتنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ آپ 3-4 لوگوں سے میری ملاقات کروائیں، جس میں گنڈا پور صاحب بھی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی عمر ایوب صاحب، اور پھر کوئی حتمی یہ فیصلہ کریں گے. اور وہ شاید اس کی ملاقات کا وقت تو اب منڈے کو ہی ہو. تو اتنا ٹائم ہے یا یہ آج کل میں ہی آپ کے خیال میں جو کچھ ہے وہ دیکھیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں ٹائم لے کے دیا تھا، جو ان کا بہت ملا ہے بانی پی ٹی آئی سے. اب ان کی یہ اگلی نیکسٹ ریکویسٹ سامنے آئی ہے. ہم حکومت سے بات کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی حکومت نے ٹائم دیا، ہم ان سے بات کریں گے وہ حکومت سے کہ وہ ٹائم دیں ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ٹیم پی ٹی آئی کی آج گئی تھی وہ اپنا ہائی لیول کے لوگ تھے سارے، اس میں وکلاء بھی تھے، اور اس میں اسد کیسر صاحب اور گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور ظفر صاحب، ایس ایم ظفر کے صاحبزاد جو ہیں، یہ سب سینئر لوگ ہیں. یہ لوگ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کوئی بیٹھے ہوئے ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اس کا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ان کے نیکسٹ جو ریکویسٹ ہے اس پہ بھی ہم حکومت کو دباؤ دے کے کچھ نکال لیں، ان کو ملاقات کروا لیں. سوچ تو آپ بھی یہ رہے ہوں گے کہ سیاست میں حالات اور معاملات کیسے بدلتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اپنے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے فضل الرحمان صاحب کی سفارش کی ضرورت پڑی اور وہ ملاقاتیں طے کروا رہے ہیں. دیکھیے صحافت میں کبھی بھی کہتے ہیں، مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کبھی بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، اور آج کے دوست کل کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے پرنسپل پہ آپ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں. اگر آپ اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر یہ معاملات آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اچھا اسلم صاحب، اب اگر پی ٹی آئی کا ایک پوزیشن ہے وہ نہیں مانتے اس پر، تو پھر آپ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے یہ ترمیم پاس کروا لیں گے؟ کیا فیصلہ آپ کی اپنی جماعت کا؟ میرا خیال پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور مسودے کی حد تک تو وہ بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں مطمئن ہیں. اور اگر کوئی اور چیزیں ہیں مثلا مین بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس کو لگانے کا. یہ مین پوائنٹ ان کا سامنے آیا، ہماری جو گفتگو ہوئی ان سے. نہیں آیا، اس پہ بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ایگری کر جائے، کوئی حل نکل آئے اس میں، کوئی اس میں کمیٹی میں بھی کوئی حل نکلا جانا جو اپوائنٹ کرے گی ججز کی، اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے. اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم بات چل رہے ہیں انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی کے بغیر نمبر ہو جائیں گے پورے؟ کیونکہ کل بلاول صاحب نے حیدرآباد میں جو تقریر کی اس میں کہا ہے کہ اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں آتی سب کچھ کرنے کے باوجود تو پھر ہم نون لیگ کے ساتھ اور جو اضافی ووٹ ہیں ان کے ذریعے یہ ترمیم بروٹ میجورٹی سے پاس کروا لیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ایک متنازع طریقہ ہے لیکن اس سے ہم پاس کروا لیں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا نام جب بلاول صاحب لیتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے بغیر تو ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے ہیں. وہ اپوزیشن کے بغیر کیسے کریں گے؟ ہم اپوزیشن نہیں ہیں، ہم اپوزیشن ہیں جی. ہمارے بغیر بلاول صاحب نمبر کہاں سے پورے کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اضافی جو ووٹ ہیں شاید اشارہ ان کا اس طرف ہے، ان 39 ارکان کی طرف جو آزاد ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو نومینیٹ نہیں کیا ہے، یا پھر ریزرو سیٹس کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن اگر دے دے دوبارہ ریزرو سیٹ تو پھر پاس ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایسا ان کو اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ بھی کنسنسس چاہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ ان میں اگر متنازع ترمیم شامل ہوگی تو پھر یہ آئندہ کوئی نئی آنے والی حکومتوں سے نکال دے گی، تو پھر یہ تو متنازع ہوتی ہے. کل اپوزیشن کو جو وارننگ دی اس حوالے سے آج کوئی فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہوئی؟ کس سے وارننگ دی؟ بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آتی اپوزیشن تو پھر ہم یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم بیٹھے رہے، بلاول صاحب نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کی. صحیح. کچھ چیزیں جلسوں میں اور ہوتی ہیں، عوام میں اور ہوتی ہیں، اور میٹنگس میں. آپ کا اندازہ ویسے کیا ہے؟ تمام شریک رہے، کب تک ہو جائے گا یہ آئینی ترمیم کا معاملہ حل؟
हल? जी मेरा ख्याल हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, हम समझते हैं आज हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, साथ शुक्रिया। मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले पर अपनी पहली वजाहत जारी की थी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस लेकर रजिस्ट्रार से 9 सवाल पूछे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 8 जजेस की कल दूसरी वजाहत वेबसाइट पर जारी होने पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज नोटिस ले लिया है। जी न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद से वजाहत तलब कर ली है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने नोटिस में वेब मास्टर से यह वजाहत तलब की है कि बताया जाए कि ओरिजिनल फाइल जमा कराए बगैर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे आई। अहम बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दूसरा वजाहती ऑर्डर जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम और उसके माजी से इतलाक की वजह से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे किया था कि इस वजाहत के बाद अब मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। 8 जजेस की वजाहत कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने डिप्टी रजिस्ट्रार समेत दीगर हुकाम से वजाहत मांग ली है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।